बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एंकर की तरफ से, इंडियन एंकर है, उनकी तरफ से कहा गया है कि आज की रात पाकिस्तान के लिए क़यामत की रात होगी, और वो रात गुजर चुकी है। पाकिस्तान के लिए कुछ भी क़यामत वाला नहीं हुआ। उन्होंने ये बात किस बुनियाद पर की? उनका ये दावा था, उनका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी ने अपने फौजी सरबराहान को बुलाया और उनको मुकम्मल इख्तियार दे दिया कुछ भी करने का, पाकिस्तान पर हमला करने का। तो पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पे बैठी क्या कर रही है? आज के मुस्लिम लीग नून के हुकूमत वाले वो क्या कर रहे हैं, हुक्मरान क्या कर रहे हैं, रजीम क्या कर रही है, मियां नवाज शरीफ साहब इनके सरपरस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल चुप्पी वट के बैठे हैं। इसी तरह से हमारे सदर आसफ अली जरदारी, उनकी भी खामोशी है इस मामले पर। तो इमरान खान जेल में होते हुए भी अपने दुश्मन को, इंडिया को ललकार रहे हैं। इमरान खान की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपके सामने? मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने जो कुछ कहा, जो भी उन्होंने कहा, मेन व अना आपके सामने रख देते हैं कि इमरान खान इस हवाले से क्या कहते हैं। उन्होंने ये भी बता दिया कि हमारे मियां नवाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी साहब खामोश हैं। तो क्यों खामोश हैं? उन्होंने रजीम के बारे में भी बताया, उन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में भी बताया। आइए देखते हैं कि इमरान खान इस हवाले से क्या कहते हैं। पहलगाम वाक़े में इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला है। मैं मुतासरा ख़ानदानों और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। जब पुलवामा का झूठा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था तो हमने भारत को मुकम्मल तावन की पेशकश की थी, मगर भारत कोई काबिल एतबार सबूत फराहम करने में नाकाम रहा। जैसा कि मैंने 2019 में पेश गोई की थी, वैसा ही कुछ अब पहलगाम वाक़े के बाद हो रहा है। तहकीक और खुद एहतसाबी की बजाय मोदी सरकार एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी 1.5 अरब से ज़ायद है, उसे ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, ख़ुसूसन इस खित्ते में जो पहले ही न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। हम अमन के ख़्वाह हैं, मगर हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जिनसे हम भारत की किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जैसा कि मेरी हुकूमत ने 2019 में कौम की मुकम्मल हमायत के साथ दिया था। मैं हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत पर जोर देता आया हूँ, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत तस्लीम शुदा है। इमरान खान मज़ीद कहते हैं कि मैं ये भी वाज़ेह करता रहूँ कि RSS के नज़रिए पर चलने वाली भारतीय हुकूमत न सिर्फ इस खित्ते बल्कि आलमी अमन के लिए भी एक ख़तरा है। कश्मीर में भारतीय मुज़ालम, ख़ुसूसन आर्टिकल 370 की गैर कानूनी मनसूखी के बाद कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जो जदोजहद है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अफसोस की बात यह है कि इस वक्त मुल्क एक जाली हुकूमत के ज़ेर साया मुनक़सम है, जो धांधली ज़दा फॉर्म 47 के ज़रिए मुसल्लत की गई। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि नरेंद्र मोदी की जारहियत ने पाकिस्तानी अवाम को एक बार फिर भारत के ख़िलाफ़ यकजा कर दिया है। हम इस जाली हुकूमत को मुस्तरद करते हैं, मगर बतौर एक कौम भारत की दुश्मनी और मोदी की जंगी जनूनियत की सख्त मज़म्मत करते हैं। वाज़ेह है कि किसी बैरूनी दुश्मन के ख़िलाफ़ कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब कौम अंदर से मुत्तहिद हो। इस वक्त सियासी इंतकाम पर रियासत की गैर ज़रूरी तवज्जो दाखिली तकसीम को मज़ीद गहरा कर रही है और कौम की मजमूई दिफाई सलाहियत को कमज़ोर कर रही है। इमरान खान कहते हैं कि ये सादालोही होगी अगर कोई नवाज शरीफ और आसफ जरदारी जैसे मुफाद परस्त अनासर से भारत के खिलाफ किसी मजबूत मौक़िफ़ की तवक्को रखे। ये लोग कभी भारत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी नाजायज़ दौलत और कारोबारी मुफादात बैरून मुल्क हैं। ये गैर मुल्की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाते हैं और अपने माली मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुल्की जारहियत और पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले झूठे इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ खामोश रहते हैं। इमरान खान आखिर में कहते हैं कि इनके यानी मियां नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी के दिल में बस यही खौफ है कि अगर वो सच बोलेंगे तो भारतीय लॉबीज़ उनके ऑफशोर असास से मुंजमद करवा देंगी। तो ये आपके सामने रख दिया इमरान खान ने जो कुछ कहा। आसफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं? इसलिए खामोश हैं कि इनके मुफादात वहाँ पे हैं, इंडिया में हैं। बाकी इंडिया तो खुद दहशत गर्दों की पुश्त पनाही करता है। हमारे DGI SPR साहब की तरफ से
لیفٹیننٹ جنرل جناب احمد شریف چودھری انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے بھی بھارت کو للکارا ہے. بھارت کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ان کی طرف سے ایکسپوز کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فوج کی طرف سے بھارت بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان پر حملہ ہوگا اور جلد حملہ ہوگا، جس کے اختیارات مودی کی طرف سے اپنی فوج کو دے دیے گئے ہیں. تو مودی نے یہ اختیارات اپنی فوج کو کیوں دیے؟ اس لیے دیے کہ مودی صاحب کی اپنی پتلون، اپنی دھوتی گیلی ہو گئی ہے. ایسے الفاظ ہم عموماً استعمال نہیں کرتے، لیکن آپ ذرا بھارتی میڈیا کو جا کے دیکھیے، ذرا سنیے وہاں پہ کیا کچھ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے بارے میں بکا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے. تو ایسے الفاظ پھر ہمیں بھی استعمال کرنے پڑ جاتے ہیں. وہ پاکستان پر الزام پہ الزام لگائے جا رہے ہیں اور ہمارے بڑوں کی کردار کشی بھی کرتے ہیں. تو مودی صاحب کی پینٹ گیلی ہوئی، پینٹ نہیں بلکہ وہ تو دھوتی پہنتے ہیں، ان کی دھوتی گیلی ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنی فوج کو کہا کہ جاؤ، جو تمہارے دل میں آتا ہے، جو تمہاری مرض میں آتا ہے وہ جا کے کر لو. لیکن انڈین فوج کے سامنے وہ سارا کچھ ہے جو ماضی میں ہو چکا ہے. سارا کچھ کیا ہو چکا؟ ابھی نندن کا ہمیں پتا ہے، دنیا کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کیا لینے آیا تھا اور پھر کیا دے کے چلا گیا. تو پاکستان پر انڈیا حملہ کرے گا تو یہی کہا جا رہا ہے کہ 1-2 دن میں حملہ ہو جائے گا. اور پھر عمران خان کی طرف جو بات کی گئی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے خاموش ہیں کیونکہ ان کے مفادات ہیں. پاکستان نے اگر جنگ جیتنی ہے انڈیا کے ساتھ لڑ کر، وہ محدود جنگ ہے یا لامحدود جنگ ہے، تو پھر مسلم لیگ نون کا تیا پانچا کرنا ہوگا. ان کو اقتدار سے بھگانا ہوگا، ان کو اقتدار سے ہٹانا ہوگا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور یہ مسلم لیگ نون والے سارے کے سارے میاں نواز شریف کی لائن پر چلتے ہیں. اور گوسوامی جو انڈین ایک اینکر ہے، ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی کے لیڈروں کو کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کی اس پر بیان بازی نہیں کرنی. لیکن اس سے پہلے جس طرح کی بیان بازی ہمارے سامنے آتی رہی ہے، یہ ذرا سنیے اسحاق ڈار صاحب کیا بات کر رہے ہیں. کہ اگر پاکستان کی طرف کسی قسم کی ایڈونچرزم کا کسی کو خام خیالی ہے تو وہ بھول جائے. پاکستان کی آرم فورسز پوری طرح تیار ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیوکلیر قوت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک میزائلی قوت بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہماری طرف کو میلی آنکھ سے کوئی کوشش کی تو اس کو جواب اسی طرح ملے گا جیسے ان کو. تو یہ آپ نے دیکھ لیا، اسحاق ڈار صاحب بات کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر کتنی جرت ہے، کتنی طاقت ہے. کیا یہ باتیں اس طرح سے کی جاتی ہیں؟ بات اگر کرنی ہے بھارت کے ساتھ تو پھر شہباز شریف کی طرح کرنی ہوگی. آج مودی نے شہرک کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، وہ شہرک کو کاٹنا چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ وہ شہرک کو کاٹے ہم اس کے ہاتھ کاٹ دیں، اس کے ہاتھ توڑ دیں، پاکستان کو دن بنائیں. لیکن یہ بات شہباز شریف صاحب نے کس موقع پر کی تھی؟ جب عمران خان کی حکومت تھی تو اس کو اکسا رہے تھے. تو اسی طرح سے آج ضرورت ہے جناب شہباز شریف صاحب، آج آپ بات کریں اس جرت کے ساتھ، اس دلیری کے ساتھ جس طرح سے اس دور میں آپ نے بات کی تھی. تو عمران خان کی طرف سے درست کہا گیا ہے کہ یہ لوگ، ان کے مفادات انڈیا میں ہیں تو یہ انڈیا کے خلاف کیسے بات کریں گے. اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ان کو فرق کیا جانا چاہیے، ایسی حکومت کو جو جرت کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی. اور پھر ہماری مریم نواز شریف صاحبہ وہ بھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے. بس یہ بات کی اور اس کے بعد ان کی طرف سے بھی خاموشی ہے. صابر شاکر کی طرف سے ایک چیلنج دیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ پاک فوج زندہ باد میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کہہ دیں، پاک فوج زندہ باد کہہ دیں، مودی مرد آباد کہہ دیں، تو میں عمرے کے ٹکٹ دوں گا. کس کو؟ انہوں نے نام لیا تھا ڈی جی ایم او کا، میجر جنرل مشتاق کا، اور ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کا. انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کہلوا دیں، آپ کو عمرے کے ٹکٹ دے دیے جائیں گے. وہ تو انہوں نے چلے مذاق میں کہہ دیا، لیکن یہ بڑی سنجیدگی سے سوچنے والی بات ہے کہ میاں نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ یہ پاک فوج زندہ باد اور مودی مرد آباد کا نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ اس سے بہت کوئی سامنے آ جاتا ہے. باقی فوجی ترجمان جناب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی طرف سے بھارت کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو جس طرح سے ایکسپوز کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کی طرف سے بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے جس طرح بھارت کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو ایکسپوز کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ بھارت پاکستان میں کس طرح سے دہشت گردی کروا رہا ہے. انہوں نے عبد المجید کا نام لیا کہ اس کے ساتھ کتنے آرمی کے، انڈین آرمی کے لوگ تھے، میجر تھے، صوبیدار تھے، کہ سپاہی بھی تھا. 4 لوگ اس کو کس طرح سے اسے بتا رہے تھے کہ کہاں پہ آئی ڈی لگانی ہے، کہاں پہ جا کے اتنا
طرح نقصان کرنا ہے, کہاں پہ جا کے تو انہیں اس طرح سے کرنا ہے, پورا کا پورا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بتا دیا. جناب لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی طرف سے ہم یہ امید کر رہے تھے, بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی طرف سے آج جو بات کی گئی ہے بالکل درست بات کی گئی ہے, لیکن یہ بہت تاخیر سے, بہت دیر سے بات کی گئی ہے. آج جب یہ پہلگام ہو گیا تو اس تناظر میں ان کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کی گئی اور جاسوس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. پہلگام والا واقعہ ہو گیا, پاکستان پر الزام لگنا شروع ہو گیا, تو ہماری انٹیلیجنس پہلے بھی بہت تیز تھی, بڑی فعال تھی, مزید فعال ہوگی اور ایک دشمن کو پکڑ لیا. اس سے پہلے ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو چکا. ذرا 1.5 مہینہ پیچھے چلیے. 11 مارچ 2025 کو جعفر ایکسپریس کو جس طرح سے ہائی جیک کیا گیا, اس موقع پر اس ایشو کو اسی طرح اٹھایا جانا چاہیے تھا جس طرح سے بھارت کی طرف سے پہلگام والا ایشو اٹھایا گیا. لیکن پاکستان کی طرف سے بھارت پر الزام تو لگایا گیا, لیکن اس میں اس طرح کی شدت نہیں تھی جس طرح کی بھارتی الزامات میں پاکستان کے خلاف جو لگائے جا رہے ہیں اس میں ہے. اور اس سے پہلے گارڈین کی طرف سے اسٹوری کی گئی تھی کہ بھارت کی طرف سے پاکستان میں گھس کر پاکستان میں 20 بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کیا گیا ہے. تو اس پر بھی پاکستان کی طرف سے شدید رد عمل آنا چاہیے تھا, ایسا ہی رد عمل جیسا بھارت کی طرف سے آج پاکستان کے خلاف آ رہا ہے. بہرحال آج جس طرح سے احمد شریف صاحب نے بھارت کو ایکسپوز کیا ہے, ان کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو ایکسپوز کیا ہے, بالکل درست کیا ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ پہلے گارڈین کی سٹوری پر اور اس کے بعد پھر جعفر ایکسپریس کو جس طرح سے ہائی جیک کیا گیا, بھارت کی طرف سے بھارت کی پشت پناہی پر ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے. اگر آپ کی طرف سے یہ سارا کچھ اسی طرح سے اٹھایا جاتا تو آج بھارت کو مزید شدت کے ساتھ جواب دیا جا سکتا تھا. بہرحال ابھی جو جواب دیا جا رہا ہے وہ بھی ٹو دا پوائنٹ ہے اور بالکل درست بھی ہے. انڈیا کی طرف سے پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کا بھی الزام لگایا جاتا ہے. تھوڑا سا ماضی میں چلیں, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. لارنس بشنوئی یہ کون بندہ ہے؟ قاتل ہے, وہاں پہ انڈیا میں یہ جیل میں بند ہے اور اس کا انٹرویو اسکائپ پر ہو جاتا ہے. کیسے انٹرویو ہو گیا؟ باقاعدہ یہ انٹرویو انڈین چینلز پر نشر کیا گیا اور یہ وہی بشنوئی ہے جس نے سدھو موسے والے کو جیل کے اندر بیٹھ کے قتل کروایا تھا اور جیل کے اندر بیٹھ کے یہ بندہ دہشت گردی کروا رہا ہے. دہشت گردی میں سدھو موسے والے کو مروا دیا گیا اور اسی بندے کی طرف سے لارنس بشنوئی کی طرف سے دھمکی دی گئی سلمان خان کو بھی کہ پہلے سدھو موسے والے کو, کتنا اعتراف اس نے کر لیا کہ پہلے سدھو موسے والے کو اور اب تیری باری ہے. دہشت گردوں کی اس طرح سے پشت پناہی ہوتی ہے کہ دہشت گرد جیل میں بند ہے اور اس کا انٹرویو ہو رہا ہے اور انٹرویو انڈین چینل پر چل رہا ہے, تو جیلر کہاں گیا, ان کی حکومت کہاں گئی؟ تو یہ بھی DGI-SPR کو ان کے سامنے رکھنا چاہیے تھا کہ ان کے جیلوں میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد وہ بھی کاروائیاں کریں اور پاکستان پر یہ الزام لگا رہے ہیں. تو لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو دہشت گردی اس طریقے سے کرواتے ہیں اور پاکستان پر الزامات لگاتے ہیں. ادھر پاکستان کی طرف سے پاک فوج بالکل جاگ رہی ہے, بھارت کی طرف سے دھمکی پہ دھمکی دی جا رہی ہے. تو بھارت آخر کار کیا کرے گا وہ آخر میں جا کے آپ کو میں بتاتا ہوں. ابھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ بھارت کا ایک ڈرون طیارہ جو پاکستان کی حدود میں داخل ہوا تھا, پاکستان نے اس کو مار گرایا. بھمبر کا علاقہ ہے, اس علاقے میں بھارتی طیارہ یہ جاسوسی کے لیے پاکستان میں داخل ہوا تھا اور اس کو کہا جاتا ہے کہ ڈرون ہے, کوارڈ کاپٹر اس کا نام ہے. یہ جیسے ہی پاکستان میں داخل ہوا, جاسوسی کی نظر سے, جاسوسی کی نیت سے, ہم نے دیکھا ہے کہ شادیوں پر, بیاہ پر یا دیگر تقریبات کس طرح سے ڈرون چل رہے ہوتے ہیں. ادھر ڈرون میں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف LCD پر اس کی ویڈیو بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے یہ ڈرون جاسوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک کیمرہ نہیں ہوتا ہے, اس میں کئی کیمرے ہوتے ہیں اور ایک ایسا کیمرہ بھی اس میں ہوتا ہے جو چاروں طرف کی ویڈیو لیتا ہے اور جو دیگر کیمرے ہیں, ایک کیمرہ, دوسرا کیمرہ, تیسرا کیمرہ, 4-5 ہو سکتا ہے کہ 10 کیمرے ہوں, ہر سائڈ کی وہ ویڈیو لیتے رہتے ہیں. تو ایسے جہاز کو پاک فوج کی طرف سے مار گرایا گیا ہے. کسی قسم کا کوئی بھی موقع جہاز کو واپس جانے کا نہیں دیا گیا. بھارت کے جہاز کو مار گرایا گیا ہے اور پاکستان کی طرف سے ایک جاسوس کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. دوسری طرف بھارت کی فوج اتنی زیادہ بکھرائی ہوئی ہے کہ 5 سکھ فوجیوں کو دشمن کے فوجی سمجھ کر مار دیا گیا اور اس طرح سے ایک فوجی پاکستان میں داخل ہو گیا. پاکستان میں وہ فوجی داخل ہوا, کہا جاتا ہے کہ اس نے شراب پی ہوئی, اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے, 2-4 تھپڑ مارے گئے, تو اس کو ہوش آ گیا. اس کے اوئے میں کہاں, میں پاکستان میں.
تو وہ پاکستان میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اتنے جو بکھلائے ہیں یہ فوجی، انڈیا کے فوجی، 2 فوجی بنگلہ دیش کی سرحد کراس کر کے بنگلہ دیش میں چلے گئے، وہاں بھی ان کو پھینٹا لگا، وہاں بھی ان کو جوتا سنگھایا گیا تو وہ ہوش میں آ گئے۔ تو ایسی فوج نے پاکستان کے ساتھ لڑنا ہے۔ بہرحال مودی کا شوق ہے پاکستان کے ساتھ لڑنے کا، تو ٹھیک ہے، پاکستان بھی اس حوالے سے بالکل تیار ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان پر بھارت کیا مکمل حملہ کرے گا، پورا حملہ کرے گا، بڑا حملہ کرے گا، یا پھر سرجیکل سٹرائک کرے گا، تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ 2 شخصیات بھارت کے نشانے پر ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا، مودی پر آج کل وہاں سے بڑا دباؤ ہے، ان کے میڈیا کا، ان کے سیاستدانوں کا یا دیگر اداروں کا، کہ بھارت میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے پاک فوج ملوث ہے اور آرمی چیف اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ تو ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے بھارت کو مودی کو اکسایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی حافظ سعید کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ آرمی چیف کے خلاف تو یہ کوئی ایکشن لینے سے رہے، ان پر حملہ کرنے سے رہے۔ اگر ان پر حملہ کرتے ہیں تو پھر ان کا جو حشر ہوگا وہ پوری دنیا دیکھے گی۔ لیکن یہ حافظ سعید کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو پاکستان کیا سویا ہوا ہے؟ پاکستان کو کیا خبر نہیں ہے؟ پاکستان کو کیا کچھ پتہ نہیں ہے کہ بھارت کی کیا منصوبہ بندی ہو سکتی ہے؟ بھارت کی طرف سے، حالانکہ حافظ سعید صاحب تو جیل میں ہیں، قید میں ہیں، ان کو کئی مقدمات میں قید سنائی گئی ہے، تو بھارت پر دباؤ ہے ان نادانوں کی طرف سے جن کو نہیں پتا کہ حافظ سعید کو سزا سنا دی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حافظ سعید کی طرف سے یہ ساری منصوبہ بندی کی جاتی ہے کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، حالانکہ حافظ سعید بالکل ہی غیر متعلق ہو کے رہ گئے ہیں۔ ان کی لشکر طیبہ یا جتنے بھی ان کی دیگر تنظیمیں تھیں، ان کی فلاحی تنظیمیں، ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن بھارتی میڈیا کو اس کی کچھ خبر نہیں ہے۔ وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ حافظ سعید پر حملہ کرو، ان کو گرفتار کرو، ان کو پاکستان سے مطالبہ کرو کہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر زیادہ سے زیادہ بھارت کی طرف سے کوشش کی جائے گی، کوئی حملہ کیا جائے گا، تو حافظ سعید کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن ان کو بھی بھارت، میرا خیال ہے کہ بالکل بھی، کیونکہ ہماری انٹیلیجنس جاگ رہی ہے، ہماری فوج جاگ رہی ہے، ہماری قوم جاگ رہی ہے، کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جا سکے گا۔ باقی جیسا کہ ہم نے کہا کہ مسلم لیگ نون والے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کمپرومائز ہو چکے ہیں، بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی میں، سینٹ میں یا کسی بھی فورم پر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑے سے لرز بھی رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے عمران خان بات کیا کرتے تھے۔ خواجہ آصف کی طرف سے جو بونگی ماری گئی ہے وہ پاکستان کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ خواجہ صاحب سے جلدہ کی طرف سے پوچھا گیا، اسکائی نیوز کی یہ اینکر تھی، کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو خواجہ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ 30 سال تک ہم نے امریکہ، برطانیہ اور مغرب کے کہنے پر یہ سارا کچھ کیا ہے۔ خواجہ صاحب کی عقل شاید گھاس چرنے کے لیے چلی گئی تھی، وہ بات کشمیر کی کر رہی تھی، اور آپ جواب دے رہے تھے افغانستان کو لے کے کہ 30 سال تک ہم نے کن کے کہنے پر یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور پھر بھارت کی طرف سے ان کی اقوام متحدہ میں نائب مندوب، ان کا نام ہے جوجنا پٹیل، ان کی طرف سے باقاعدہ وہاں پہ یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے کہ پاکستان کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ 30 سال تک ہم دہشت گردی کرتے رہے کشمیر میں۔ اور مجھے یقین ہے کہ خواجہ صاحب کی طرف سے یہ بیان دیا جا رہا تھا، بات کی جا رہی تھی دہشت گردی کی افغانستان کے حوالے سے۔ بہرحال ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کس پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسے بندے کو پاکستان کا وزیر دفاع ہونا چاہیے؟ نہ صرف یہ کہ ایسے بندے کو وزیر دفاع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسی پارٹی کو بھی اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، نہ ہی آنے دینا چاہیے جو الیکشن ہار چکی ہو، لیکن فارم 47 پر ان کو پھر اقتدار میں بٹھا دیا گیا۔ اگر یہ جیت کر آتے ہیں، ووٹ لے کر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ان کو اس طرح سے بٹھا دیا گیا ہے تو ان کو پھر جس طرح سے بٹھایا گیا اس طرح سے اٹھا بھی دیا جائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔